बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत ख़राब है और उन्हें PKLI लाहौर के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जहाँ पे उनकी ऐसी मुलाकातें करवाई गई हैं जो बहुत मानी खेज़ हैं और जिनकी जानिब हम पहले एक हफ़्ता 10 दिन पहले इशारा कर चुके हैं। बहुत वाज़े अंदाज में उससे हमारी ख़बर की तस्दीक भी होती है। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, फिर हम बात करेंगे कि क्या एक्सटेंशन वाला मामला इतनी आसानी से हल कर लिया गया है जितनी आसानी से बताया जा रहा है। क्या इमरान खान को कैद तन्हाई में डालने का फ़ैसला कर लिया गया है। 27वीं तरमीम का मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। सुहेल अफरीदी ने अपनी 13 रुकनी टीम मैदान में उतार दी है। महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ बनने से रोकने के लिए स्पीकर अय्याज सादिक किस मंसूबे पे अमल पैरा हैं। मौलाना फजलुर रहमान अचानक क्यों सख्त गुस्से में आ गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले नाज़रीन ज़िक्र हो जाए शाह महमूद कुरैशी साहब की अचानक अलालत का। अचानक नहीं, वो गालिबन कहा जा रहा है कि वो 28 तारीख़ से लाहौर के PKLI हॉस्पिटल में है, जहाँ पे हैरत अंगेज़ तौर पे उनकी मुलाकातें जो करवाई गई हैं वो PTI के नाराज़ ग्रुप या साबकीन से करवाई गई हैं। PTI की मौजूदा लीडरशिप में से किसी को भी ये दावत नहीं दी गई या ये सआदत नहीं बख्शी गई कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिल सकें। मिलने वालों में जो नाम सामने आ रहे हैं अभी तक फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं और मेरी इत्तलात ये हैं कि अगले मरहले में मज़ीद, अगले मरहले से मुराद है कि आज या कल मज़ीद 3 या 4 लोगों को शाह साहब से मिलवाया जाएगा। नाज़रीन, 8-10 दिन पहले मैंने आपकी खिदमत में ये ख़बर आपके गोश गुजार की थी कि जेल में कैंप जेल लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब से खुफिया मुलाकातें की गई हैं और उन मुलाकातों में शाह महमूद कुरैशी साहब को इस ग्रुप को लीड करने के लिए कहा गया है कि वो इमरान खान साहब को किसी दरमियाने रास्ते पर लाने की कोशिश करें और शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर बाहर लाया जाए तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो मूवमेंट है उसको लीड करें, फिर इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। और कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, इससे ज़्यादा लीड करने से ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात पे कायल किया जा रहा है कि वो जेल से बाहर आकर इमरान खान का मौक़िफ़ जो है उसमें नरमी पैदा करें। अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल नाज़रीन, ये तो बात अब तय हो गई और मेरी उस खबर की तस्दीक भी हो गई कि लाहौर की जेल में एक खुफिया मुलाकात की गई थी। ये अब भी जो PTI के साबिकीन हैं उनकी मुलाकातों से तस्दीक हो गई है कि एक मूवमेंट ज़रूर है जिसके सुरखेल जो है, जिसको लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जी शरीफ ख़ानदान ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ जो है वो एक्सटेंशन के मामले पर डट गए हैं, ये कहा जा रहा था। ऐसी खबरें भी चलाई गई कि नवाज़ शरीफ कभी किसी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं होते। हालांकि ये बात भी हक़ाइक़ पर पूरी नहीं उतरती, बल्कि बिल्कुल इसके बरक्स हक़ाइक़ है। मगर यार लोग लगे हुए हैं, लगे रहे। मगर नाज़रीन, अब ख़बर आई है कि आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। नून लीग हमें जो मर्ज़ी कर दी फिर, नून लीग इनकार करे, इकरार करे, नून लीग से किसी ने पूछना ही नहीं है। कानून के मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़कर 5 साल हो चुकी है, इसलिए उनकी मुद्दत ओहदा नवंबर 2027 तक है। अब नाज़रीन, ये बात कैसे सामने आई? ऑब्वियसली ये बात तो पहले भी सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये हक़ाइक़ हैं और इस वक्त, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि जी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन ज़रूरी है इसके लिए। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझे जाने वाले, बल्कि कहा जाए तो गलत नहीं, कोई नाक कबाल समझे जाने वाले मोहतरम जनाब मुनीब फ़ारूक साहब ने इसकी तस्दीक की है। उनका कहना यह है कि जी आर्मी चीफ़ की पहली मुद्दत जो है वो नवंबर 2027 में मुकम्मल होगी। अभी ये नहीं पता चला कि इस तशरीह पर कायद मिल्लत मोहतरम जनाब नवाज़ शरीफ साहब भी मुत्तफ़िक हैं या नहीं। लेकिन अगर वो मुत्तफ़िक नहीं भी हैं तो की फ़र्क पैदा है। बात तो जो मैंने पहले अर्ज़ की है वही है कि नवाज़ शरीफ साहब इस सारी गेम में कोई मैटर ही नहीं करते, नून लीग भी मैटर नहीं करती। अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया
کہ اس کے لیے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جناب منیب فاروق نے جب یہ کہہ دیا ہے تو پھر وہ حرف آخر ہے کہ نومبر 2027 تک کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ چلو اب کوئی مطلب یہ تو ہوگا نا کہ ایکسٹینشن والا شور تو نہیں مچائے گا نا، یہ تو تسلی ہو جائے گی اس بیان کے بعد۔ اچھا ناظرین، عمران خان کو کیا مکمل طور پر قید تنہائی میں ڈالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا؟ پہلے توشہ خانہ 2 کیس میں 1 ماہ کی تاریخ ڈال دی گئی۔ آج پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق GHQ حملہ کیس اور 9 مئی سے متعلق 11 مقدمات میں عمران خان کی پیشی اب ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی۔ اس ویڈیو لنک کا نظارہ سب پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک واٹس ایپ کال پر جج کو جیل میں بیٹھے عمران خان دکھائی دیتے ہیں، نہیں دیتے، جو بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نہ عمران خان سے ان کا کوئی وکیل بات کر سکتا ہے، نہ عمران خان کو عدالتی کارروائی کا کچھ پتہ چلتا ہے، نہ عدالتی کارروائی کا وہ حصہ بنتے ہیں، نہ سوال ہوتا ہے نہ جواب ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھ لیں، یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ واٹس ایپ پہ پہچان لیں عمران خان ہی ہے نا، اب دیکھ لو اے جی عمران خان جنہیں سارے دا جینا حرام کیتا ہے تھوڑا، بس یہ بتا کے جو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح ایک دن پتہ چلے گا کہ جی عمران خان GHQ پر حملے کے مرکزی ملزم ہیں، جس پر انہیں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بس عدالتوں کا اب اتنا ہی کام تو بچا ہے، اور کیا رہ گیا ہے۔ اچھا ناظرین، 27ویں ترمیم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پہلے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اب وہ حقیقت بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا یہ ہے کہ جن سیاہ آرٹیکلز کو 26ویں ترمیم کے موقع پہ انہوں نے شامل نہیں ہونے دیا، وہ بہت یہ احسان جتاتے ہیں قوم پہ JUI والے، تو ان کا کہ جن ترمیم کو شامل نہیں ہونے دیا تھا اب انہیں 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم کر کے سویلینز کے ملٹری کورٹ کو ملٹری ٹرائل کو آئین کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ آئینی بینچ پہلے ہی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دے چکا ہے، مگر اب اسے مستقل طور پر آئین کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اس طرح آئین کے آرٹیکل 199 میں ترمیم کر کے ہائی کورٹس کے اختیارات میں بھی کمی کر دی جائے گی۔ آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے جج کے تبادلے کے لیے جج کی رضامندی کی شرط اڑا دی جائے گی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ طے کرنے کے لیے، جس کے بعد جس جج کو چاہا اسلام آباد سے پشین یا سکھر بھیجا جا سکے گا۔ اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 234 میں ترمیم کر کے وفاق کو دیے گئے ایمرجنسی کے نفاذ کے اختیارات جو ہے مدت جو ہے نفاذ کی وہ 6 ماہ سے بڑھا کر 2 سال کر دی جائے، جو مزید 1 سال کے لیے بھی ایکسٹینڈیبل ہو، یعنی مزید قابل توسیع ہو۔ اس کے علاوہ کئی اور ڈریکونین قوانین بھی متعارف کرائے جا سکتے ہیں، یعنی 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ اور آئین کا پھر اللہ ہی حافظ سمجھیں۔ اس نیک مقصد کے لیے جمہوریت کے کن چیمپئنز کو چنا گیا ہے، ان میں سے ایک جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دیتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دینے کا علمبردار سمجھا جاتا تھا دوسرے کو۔ اچھا ناظرین، خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس نے آج حلف بھی اٹھا لیا۔ کابینہ میں زیادہ تر چہرے وہی ہیں جو علی امین کی کابینہ کا بھی حصہ تھے، البتہ توقع کے مطابق بیرسٹر سیف نئی کابینہ میں جگہ نہیں بنا پائے۔ ان کا کابینہ میں شامل نہ کیا جانا اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ سہیل آفریدی کی پالیسی علی امین گنڈا پور سے بالکل مختلف ہوگی۔ علی امین نے جو 2 طاقتور وزراء کو کابینہ سے الگ کیا تھا ان کی بھی واپسی ہوئی ہے۔ شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی اور اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ دوبارہ کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ توقع کے مطابق مزمل اسلم ایک بار پھر کابینہ کا حصہ ہے۔ خیال ہے کہ کابینہ کی توسیع کے اگلے مرحلے میں تیمور جھگڑا اور کامران بنگش بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ یہ ایک ناظرین صاف نظر آ رہا ہے کہ کارکن وزیر اعلیٰ کی کابینہ ہے۔ دوسری طرف خرم ذیشان کا سینیٹر بننا بھی PTI کی پالیسی شفٹ کا اعلان ہے۔ جو لوگ خرم ذیشان کو قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ یہ ایک پالیسی شفٹ ہے۔ ایک انقلابی ورکر جو شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، پائلٹ بھی ہے، گلوکار بھی ہے، سیگل کو بھی گاتا ہے، جج بھی رہا ہے، وکیل بھی رہا ہے اور ملزم بھی رہا ہے، اور جیل کی مار کھا چکا ہے، سختیاں اور صعوبتیں برداشت کر چکا ہے، ڈر اب اس کی کھال میں نہیں اترنے کا نام لیتا۔
وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 4.5 کروڑ عوام کی حمایت بھی جو ہے وہ اس کی پشت پہ ہے۔ خرم ذیشان کا شجرہ بھی بہت انقلابی نوعیت کا ہے، جو مزدور کسان پارٹی والے افضل بنگش سے ملتا ہے۔ کیا ایسے لوگوں سے مرکز نے محاذرائی کرنی ہے یا انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے؟ یہ سب اب وفاق کے ہاتھ میں ہے، مرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان نے نوجوانوں کی جو نئی ٹیم ناظرین میدان میں اتاری ہے، وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نظر آ رہی ہے۔ اچھا ناظرین، سہیل آفریدی کی نامزدگی سے ان کے وزیر اعلیٰ بننے تک اپنے مخالفین کے ہر وار کو آفریدی نے کامیابی سے ناکام بنایا ہے۔ آفریدی کی اس کامیابی پر پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے دن سے یہ کہا گیا کہ جی سہیل آفریدی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں آنے سے پہلے ہی گورنر راج کی باتیں کی جانے لگی تھیں۔ ہمارے سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے بتایا کہ گورنر راج سے پہلے کے پی میں گورنر تبدیل کیا جائے گا اور نئے گورنر کے لیے آفتاب شیرپاؤ کا نام فائنل ہو چکا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ہو چکا تھا۔ کیوں لگ گیا؟ کیونکہ ابھی یہ چیمگوئیاں جاری تھیں کہ جی شیرپاؤ کا نام لیا جا رہا ہے، تو ساتھ ہی شیرپاؤ صاحب نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا از خود۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نہ تو گورنر بننے کی کوئی پیشکش ہوئی ہے اور نہ ہی وہ گورنر بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں کوئی بھی سرکاری ذمہ داری نبھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیرپاؤ صاحب نے پشتو میں کہا ہے، میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس گند چ نہیں پہنا چاہتا۔ پشتو میں اس کو کیا کہتے ہیں کمنٹس میں میرے ناظرین ضرور بتائیے گا، کہیں اور کام آ جائے گا کہ میں اس گند چ نہیں پہنا چاہتا، میں اس گندے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو شاید یہی کہا ہو۔ تو آفتاب شیرپاؤ صاحب کے اس طرح انکار نے مرکز میں بیٹھے لوگوں کو بہت پریشان کر دیا۔ دوسری طرف سہیل آفریدی اب تک نہایت اطمینان سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے ملاقات نہ کرائے جانے کو بھی اپنی سیاست کا روگ نہیں بننے دیا، جس کا ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، بلکہ ان کو تانا بھی دیا جا رہا تھا، بلکہ انہوں نے ملاقات نہ کرائے جانے کو اپنے مخالفین کے خلاف ایک بہترین سیاسی ہتھیار بنا لیا ہے، اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا ہے۔ وہ منگل اور جمعرات کے روز ڈیلا جیل کے باہر 3-4 گھنٹے تک سیاسی میلہ لگاتے ہیں، وہاں گفتگو میں سہیل آفریدی چھکے چوکے لگاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے مرکز میں بیٹھی قوتوں نے بھی اس صورتحال کو بھانپ لیا ہے کہ یہ تماشا جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب منیب فاروق صاحب نے جو پہلے ملاقات کے نام پر ایسی کی تیسی کا پیغام دے رہے تھے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کی جلد ملاقات کرا دی جائے گی۔ اچھا ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک بہت غصے میں آ گئے۔ ان کا یہ غصہ کس وجہ سے ہے، اس کے بارے میں کچھ اندازے تو ہیں مگر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گزشتہ روز چنوٹ میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی اور ساتھ ہی پنجاب حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور پنجاب حکومت کو خوب لتاڑا۔ پنجاب حکومت نے مساجد کے ائمہ کو جو ماہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا، اس پر مولانا نے کہا کہ محترمہ کو شرم آنی چاہیے، 10-10 ہزار روپے سے مساجد کے ائمہ کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پہ مارتا ہوں۔ بہت سخت الفاظ تھے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، نون لیگ کے حلقوں سمیت۔ جان لیجئے، انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اچھا ناظرین، مولانا نے اپنی تقریر میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مقتدرہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور نون لیگ کے بھی لتے لیے، لیکن جواب دینے کے لیے نون لیگ کے کئی چھوٹے بڑے جو حامی ہیں وہ مولانا کو جواب دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مولانا نے مریم نواز کی توہین کی ہے اور ان کے عورت ہونے کا خیال نہیں رکھا۔ 10,000 روپے مریم نواز کے منہ پر مارنے والی بات جو ہے وہ نون لیگیوں نے دل پہ لی ہے، مگر میرے لیے نون لیگ کی یہ خود غرضی حیران کن تھی کہ مولانا نے جو تنقید اسٹیبلشمنٹ پر کی ہے اس کا کسی نون لیگی نے ایک جملے میں بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ جو کچھ ہے اس وقت نون لیگ وہ کس کے سر پہ ہے سب جانتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ جانے اور مولانا جانے، ہمارا اس میں کیا لینا دینا۔ ہمارا
اچھا ناظرین، محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی مرکز میں ایک نئی مصیبت بن کے کھڑی ہوگی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اس نامزدگی نے نون لیگی حکومت اور اسپیکر کو تقریباً دیوانہ کر دیا، پاگل بنا دیا۔ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بننے سے روکنے کے لیے پہلے بلاول بھٹو کو مولانا کے در دولت پر بھیجا گیا۔ انہیں آفر کی گئی کہ اگر وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی عددی قوت ان کے لیے حاضر ہے، مگر مولانا فضل الرحمان نے یہ دانہ چگنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس ملاقات کے ایک روز بعد پی ٹی آئی کے وفد کو محمود خان اچکزئی کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی، جس کے بعد اچکزئی کے قائد حزب اختلاف بننے میں کم و بیش رکاوٹ دور ہو گئی، مگر اس کے باوجود اسپیکر ایاز صادق ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو حکم دیا ہے کہ محمود اچکزئی کے پرانے ایسے بیانات نکالے جائیں جس میں وہ مبینہ طور پر ریاست کو چیلنج کرنے والی گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس پر مجھے یاد آیا کہ اگر بات پرانے بیانات نکالنے پر آ گئی تو پھر نواز شریف کی تقاریر بھی سامنے آ جائیں گی، پھر مریم نواز کے سامنے لگنے والے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے والے نعرے بھی سامنے آئیں گے، خواجہ آصف کے فوج مخالف بیانات کا تو ڈھیر لگا ہوا ہے، اسپیکر ایاز صادق کا وہ بیان بھی سامنے آئے گا جو بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کے موقع پہ انہوں نے دیا تھا کہ جی ماتھے پہ پسینہ تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ایاز صادق صاحب دا گریٹ اب کسی تاخیر کے بغیر محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، ورنہ جو بات آپ شروع کرنے جا رہے ہیں نا وہ بہت دور تلک جائے گی، بہت دور تلک جائے گی۔ میری ذاتی رائے، ناقص رائے ہے، باقی آپ بہت عقل مند ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اچھا ناظرین، ٹھیک 6 سال بعد وفاقی حکومت نے بہت بڑا مالیاتی فراڈ پکڑ لیا، 6 سال بعد، جس پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ جی شبر زیدی نے بطور چیئرمین ایف بی آر غلط طریقے سے حبیب بینک سے 7 ارب 72 کروڑ روپے جاری کرائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رقم تاجروں کو ریفنڈ کرنے کی مدد میں دی گئی تھی، اور یہ مقدمہ ناظرین اتنا مذاق خیز ہے کہ اس کا متن پڑھ کے پہلے ہنسی آتی ہے، یا پھر پتہ چلتا ہے کہ صرف بچے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف شبر زیدی کو وکٹمائز کرنے کے لیے کیس میں اتنے بڑے بڑے بلنڈرز مارے گئے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ مقدمہ بنانے والا قانون کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ جس وقت حبیب بینک سے ناظرین یہ رقم ٹرانسفر ہوئی، اس وقت بینک کے سربراہ آج کے وزیر خزانہ جناب محترم محمد اورنگزیب صاحب تھے۔ اگر بینک نے کوئی غلط کام کیا تو اس پر سب سے پہلے بینک کے سربراہ کو پکڑا جانا چاہیے، مگر کیس میں ان کا سرے سے نام ہی موجود نہیں ہے۔ شاید مقدمہ بنانے کی جلدی میں یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ اس وقت بینک کا سربراہ کون تھا۔ مقدمہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے سابق سربراہ شبر زیدی ان دنوں بہت ہی کڑوا سچ بول رہے ہیں، اور اس سچ کی دھار سے کئی لوگ اور کئی طاقتیں جو ہیں وہ زخمی ہو رہی ہیں، لیکن شبر زیدی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے انکشافات سے بھرپور 1-2 انٹرویوز تو پہلے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیے گئے، مگر جب انہوں نے سچ بولنا عادت ہی بنا لی تو پھر انہیں چپ کرانے کے لیے ان پر مقدمہ تو بننا تھا، جو بنا دیا گیا۔ اچھا ناظرین، ذرائع کہتے ہیں کہ شبر زیدی کو پھنساتے پھنساتے اس مقدمے میں ایسی سنگین غلطیاں کی گئی ہیں کہ وزارت خزانہ سے لے کر ایف بی آر تک ہر دفتر میں کوہرام مچ گیا، جس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا کہ اس کیس سے شبر زیدی کا نام نکال دیا جائے۔ اصل میں کیس ہی ختم کیا جا رہا ہے، مگر یہ شبر زیدی کے لیے وارننگ ہے کہ اگر وہ اس طرح سچ بولتے رہے تو اگلی بار گرفتاری پہلے ہوگی، مقدمہ بعد میں بنتا رہے گا۔ ناظرین، آخر میں عاطف جاوید عاطف کی ایک دعائیہ نظم: خدایا معجزہ کرتے، خدایا معجزہ کرتے، خدایا اب کے ساون کی گھٹا برسے تو ظلم و بربریت سے میری دھرتی کے سینے پر لگے سب داغ مٹ جائیں، زمیں کے زرد چہرے پر لرزتے خوف و دہشت کے بھیانک سائے مٹ جائیں، یہاں پر دن دہاڑے ناگہانی موت کے بے کل ہیولے رقص کرتے ہیں، کھلی آنکھوں میں اشکوں کی جگہ حیرت نے آلی ہے، یہاں جبر و تشدد کا کوئی منظر بھی سینوں کو ذرا سا شک نہیں کرتا، سبھی نے اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی چڑھا لی ہے، میرے مولا تو ہر ایک شے پہ قادر ہے، تو پھر ایک زور کی بارش، بس اب اتنا کرم کر دے کہ ان بے حس تماشائی دلوں کا زنگ دھل جائے،
خدائے لم یزل اب تو کچھ ایسا معجزہ کر دے، میرے شہروں میری گلیوں میں جو وحشت ٹپکتی ہے اسے تو ابر رحمت سے مٹا دے اور انہیں پھر خوشنما کر دے، خدایا معجزہ کر دے، خدایا معجزہ کر دے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔